नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपाय लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। कल बिहम्दिल्लाहि ताला हमने सूरह निसा की आयत नंबर 86 पर अपनी बात को ख़त्म किया था, जिसमें अल्लाह करीम ने सलाम करने और उसके जवाब में उससे बेहतर जवाब देने के मुतल्लिक़ हुक्म दिया। इसी मज़मून को थोड़ा सा और बयान करके फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ हम जब कभी किसी मुकाम पर होते तो हम एक दूसरे को सलाम करते, फिर हम अगर किसी दरख्त की वजह से भी जुदा हो जाते तो जब आमना सामना होता तो दोबारा सलाम करते। और फिर हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब दो मुसलमान मुलाकात के बाद मुसाफा करते हैं तो उनके अलग होने से पहले उनको बख्श दिया जाता है। यानी कि ये सलाम करना और मुसाफा करना, हाथों में हाथ देना, ये इतना अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह के रसूल के नज़दीक इतना पसंदीदा अमल है कि आका ने फरमाया कि जब दो मुसलमान मिलते हैं, सलाम करते हैं और मुसाफा करते हैं तो उनके जुदा होने से कबल अल्लाह करीम उनको बख्श देता है। यानी कि ज़िंदगी की छोटी मोटी जो गलतियां इंसान से सरजद होती रहती हैं गुनाह कबीरा को छोड़कर, बाकी ये उसकी मर्जी है, तो ये अमल एक ऐसा अमल है कि जो आपके छोटे मोटे गुनाहों को अल्लाह करीम अपने फजल से मिटा देता है महज सलाम करने से और हाथ में हाथ डालकर हाल हवाल पूछने से। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है, हज़रत अनस बिन मालिक इसको बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाब थे वो जब मुलाकात करते तो मुसाफा करते। जब भी मुलाकात होती जान नहीं छुड़ानी, सलाम अलैकुम भाजी की हाल है, ठीक, वो उधर ना, हाथ मिलाना। और अगर मुलाकात होती तो हाथ मिलाते, और अगर कहीं दूर से आते, सफर में से आते तो मुआनका करते, गले लगते, एक दूसरे से गले मिल गए। सिर्फ मुसाफे पर ही बस सफर करके आते, एक दिन के वक्फे से मिलते या दूर सफर करके आते तो फिर मुसाफे पर इक्तफा ना करते, फिर गले लगते, एक दूसरे को मुआनका करते। फिर इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तक देते वक्त हालत ये थी कि मेरे दोनों हाथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों में थे। यानी कि आका अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये मामूल था, आप अपने सहाबियों से भी अगर हाथ मिलाते थे तो दोनों हाथ मिलाते थे। हमें तो, हमारा तो ये रवाज बन गया है ना, पहले तो दूर से ही सलाम करते हैं, अगर हाथ बढ़ाते भी हैं तो आधा हाथ मिलाते हैं कि कहीं हाथ उतार का नहीं ले जाए, डर लगता है, खौफ आता है जरासीम ना लग जाए, कोई बीमारी ना लग जाए जी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज था वो ये था कि आप किसी सहाबी से जब मुसाफा करते तो दोनों हाथ उसके अपने हाथ में, दोनों हाथों से मुसाफा करते। तो ये सुन्नते रसूल जो है कि दोनों हाथ से मुसाफा करना, दोनों हाथों से मुसाफा करना। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सवार होता है वो पैदल को सलाम करे, पैदल को सलाम करे,
اور جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور کم تعداد میں اگر لوگ ہیں کہیں پر جا رہے تو وہ جو زیادہ تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہیں ان کو سلام کرے۔ یعنی کہ جو اوپرلے درجے پر ہے اس کو یہ حکم دیا گیا کہ تو سلام کر، تکبر کو ختم کیا گیا، غرور کو ختم کیا گیا۔ پراڈو پہ بیٹھا ہوا ہے تو تکبر ہے نا، سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت کی سواری جو تھی وہ گھوڑے تھے، آج وہ پجارو ہیں اور پراڈو ہیں۔ تو جو کسی اعلیٰ سواری میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کیوں کر پیدل چلتے آدمی کو سلام کرے گا؟ جی چودھری صاحب کیسے سلام کریں گے؟ تو اللہ کے رسول یہ حکم دے رہے ہیں، اور آپ یہ اپنے صحاب کو تعلیم دیتے تھے کہ جو پیدل ہے، جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، جو اعلیٰ درجے پر ہے اس وقت وہ نچلے درجے والے کو سلام کرے، اور جو پیدل جو چل رہا ہے رستے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ سلام کرے، اور اسی طرح آنے والا جو ہے وہ سلام کرے، محفل والوں کو آنے والا جو ہے وہ سلام کرے۔ تو یہ درجے ہیں اللہ کریم نے، یہ دیکھیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کی اپنے امتیوں کو، اسی لیے کہتے ہیں یہ قرآن کریم جو ہے نا، یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ انسان کی تربیت کے لیے نازل کی گئی ہے، ثواب کے لیے نہیں۔ ثواب اس کا ایک اسپیکٹ ہے، جو پڑھیں گے ثواب ملے گا۔ ایک لفظ آپ پڑھیں گے، حرف ایک الف پڑھا آپ نے تو 10 نیکیاں بھی ملیں، 10 گناہ بھی آپ کے گئے، 10 درجات بھی بلند ہوئی۔ یہ اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ لیکن قرآن کے نزول کا سبب مقصد یہ نہیں تھا۔ قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اترا ہے۔ تو قرآن میں اللہ کریم نے ایک مضمون بیان کیا تو اس مضمون کو پھر جو ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے معیار کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق ان کو بیان کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو ایسے ایڈریس کرنا کہ بات اگلے کے ذہن میں اتر جائے، اس کو حفظ ہو جائے، یہ طریقہ کار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے کا بھی۔ کیونکہ قرآن کریم میں تو اللہ اجمالاً ذکر کرتے ہیں، کسی قانون ضوابط جو ہے وہ اللہ کریم بیان کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو مزید بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ کئی احادیث ملیں گی آپ کو ایک مضمون پر، ہر موقع پر مناسبت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے تھے تاکہ بات آسان ہو جائے، لوگوں کی بات عقل میں بات بیٹھ جائے، ان کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ اللہ کریم نے قرآن میں اس کو مضمون کو بیان کیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث مبارکہ ہیں اس پر، سلام کے موضوع پر۔ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ جو اعلیٰ درجے کا بندہ ہے ظاہری طور پر جو نا، ویسے تو اللہ کی نظر میں تو جو تقوی پر ہے وہ سب سے درجے میں اللہ ہے، ویسے منصب کے لحاظ سے، دنیا کے مدارج کے لحاظ سے جو اعلیٰ طبقے پر ہے وہ نچلے والے کو سلام کرے، چودھری صاحب کمی کو سلام کریں، حکم یہ ہے جی، چودھری کمی کو سلام کرے۔ مشکل کام ہے تھوڑا سا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ہے نا حکم یہی ہے۔ ہم تو انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ مجھے سلام کرے۔ اچھا نقصان اپنا ہی ہے اس میں، نقصان کیونکہ جو پہل کر گیا اللہ کے ہاں وہ زیادہ مقبول ہے، وہ درجے پا گیا جس نے پہل کی۔ اور سلام میں پہل جو کرتا ہے، یاد رکھیے گا اللہ کریم اس کے اندر سے تکبر ختم کر دیتا ہے، غرور ختم ہو جاتا ہے، محض اس لیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو پہلے اپنی ذات کے بت کو آپ ذبح کرتے ہیں۔ میں ختم ہوتی ہے انسان کی، یار میں اس کو سلام کیوں کروں، یہ ذات کا نیچ ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، مصلی ہے، موچی ہے، نائی ہے، میں کیوں سلام کروں؟ تو اسی چیز کو تو ذبح کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ مومن شرط یہ ہے مسلمان کو ملے تو سلام کرے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ کس درجے کا ہو تو سلام کرے، کس درجے کا ہو تو سلام نہ کرے۔ فرمایا اگر تم بڑے ہو درجے میں تو تمہارا فرض ہے تم سلام کرو۔ یہ جو رونت ہے نا، اس بت کو توڑنے کے لیے تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ ماشاءاللہ ہم اسی بت کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج نہیں ہے اب سلام کرنے کا، اب نئے نئے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں جی، نئے نئے طریقے۔ اب تو ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں تو سلام کم ہی لیتے ہیں، ہیلو سے اپنا کام شروع کر دیا جی، ہیلو کی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ بچیں ایسی بات سے۔ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ آپ پر فرض ہے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ آپ پر فرض کیا گیا ہے کہ دعا دو
اور اگر تمہیں کوئی دعا دے تو اس سے بہتر اس کو واپس لوٹاؤ، اس سے بہتر اس کو واپس لوٹاؤ۔ اور پھر یہ ہے کہ کن لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ سلام سب کے لیے تو حکم ہے، مومن کو سلام کرو، ایمان والے کو، لیکن کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ مثلا جمعے کے دن امام خطبہ دے رہا، تو اگر آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ خطبہ دیتے امام کو سلام نہیں کریں گے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نماز پڑھتے ہوئے انسان کو سلام نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کو بھی آپ سلام نہیں کریں گے۔ اور جو بندہ کسی بھی معصیت کے کام میں ہے، لڈو کھیل رہا ہے، شطرنج کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، کبوتر بازی کر رہا ہے، پتنگ بازی کر رہا ہے، کوئی بھی شخص، اس کو بھی حکم یہ ہے کہ اس کو بھی سلام میں پہل نہ کرو۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر سلامتی بھیجی جائے۔ جو معصیت کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں مصروف ہے، اس کو بھی سلام میں پہل کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ اور پھر یہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہو تو اپنی بیوی کو سلام کرے۔ جی وہ تو ہم نے تو اس کو ویسے ایسے مال سمجھ رکھا نا کہ نہیں، اس پر حق نہیں ہے کہ اس پر سلامتی بھیجی جائے۔ جی اس کو سلام کرے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی نامحرم دوسری عورت بیٹھی ہوئی ہے تو اس عورت کو سلام نہ کرے۔ اس عورت کو، یہاں تو ہمارے آج کل جو رواج چل رہا ہے نا، اللہ ہمیں معاف کر دے، کزن جو ہوتے ہیں نا، کزن، خالہ کی بیٹی اور خالہ کا بیٹا، وہ ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، یہ عام ہو چکا ہے اب۔ سلام کرنا، منہ سے سلام کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے غیر محرم عورت کو۔ غیر محرم عورت کو السلام علیکم کہنا بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر سلام کرے تو اس کا جواب دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، قربت پیدا ہوتی ہے، اور غیر محرم میں محبت اللہ اور اللہ کا رسول پسند نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اجتناب کریں اس بات سے۔ بیٹھی ساری فیملی بیٹھی، آپ نے سلام کہہ دیا تو ہو گیا سب کو۔ اسپیشل جا کر خالہ کی بیٹی کو، پھپھی کی بیٹی کو، مامے کی بیٹی کو جا کر اسپیشل جا کر سلام کرنا، اس کی شرع میں اجازت نہیں۔ اور پر ہاتھ ملانا تو بڑی دور کی بات، یہ گناہ ہے۔ ہاتھ ملانا غیر محرم سے، پھپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، وہ آپ کی غیر محرم ہے۔ ایون آپ کی جو بھابھی ہے، برجائی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے ساتھ سلام لینا، ہاتھ ملانا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یاد رکھیے۔ تو پھر فرمایا کہ اگر بوڑھی کوئی عورت ہے تو اس کے سلام کا جواب دے دو، اگر جوان ہے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے حدیں لگائیں، کیونکہ جو پیچھے آقا نے فرمایا تھا کہ اسلام جو ہے لینا، وہ تمہارے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرنے کے لیے یہ سکھلایا جا رہا ہے۔ لیکن غیر محرم کے لیے یہاں پر پابندی لگا دی گئی۔ لہذا کم از کم آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ بچیں۔ یہ ہمارے گھروں میں عام ہو گیا، ہم تمیز نہیں کرتے ان باتوں کی، ٹھیک ہے؟ بیٹیاں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کو منع کریں ہاتھ ملانے سے، خود بھی نہ ملایا کریں۔ 2 3 4 سال کی بچی ہے تو آپ اس پیار سے کہتے ہیں السلام علیکم، مت کیا کریں، اس کو عادت پڑ جائے گی ہاتھ ملانے کی۔ بیٹی ہو، جب بھی اس سے ملاقات کریں اس کو بوسہ دے، ماتھے پر بوسہ دے، بیٹیوں کو جیسے دیا جاتا ہے، اس کا ماتھا چومے، اس کا سر چومے، ہاتھ نہ ملایا کریں۔ کیونکہ جب آپ اس کو عادت ڈال دیں گے چھوٹی بچی کو ہاتھ ملانے کی، پھر جو بھی آئے گا اس کے ساتھ وہ شیک ہینڈ کرے گی، اور یہ عادت پختہ ہوتی ہوتی پک جائے گی، تو پھر وہ جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لہذا چھوٹے بچوں کی تربیت کریں، بیٹیوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا کریں، بیٹیوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا کریں، ان پہ سر پہ بوسہ دیا کریں، ان کو پیار کیا کریں۔ آگے اللہ کے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہے؟
تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک دن ایسا ضرور ہے جس کو قیامت کہتے ہیں، کھڑا کیا جانا، جس دن میں سب کو جمع کر لوں. کوئی ایک نفر بھی ایسا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا، جب اللہ کا امر نازل ہوگا، قیامت کا دن کھڑا کیا جائے گا، وہ دن تو اللہ فرماتا ہے میں سب کو جمع کر لوں گا. اور وہ دن جس میں کوئی شک نہیں. اس بات میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ ذہن میں بات نہ نکال کو ہو سکتا ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیسے ہوگا. یہ سوال کیا کرتے تھے نا، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، ہڈیاں بن گئی، گل گیا، وہ کیسے اکٹھا کیا جائے گا. تو اس کی اللہ کریم جو ہے نا نفی کر رہے ہیں. اس میں شک جو ہے، جو شک کرتا ہے نا آخرت پر، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. ہمیں تو سکھلایا ہی جاتا ہے نا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت پر ایقان کی حد تک جو ہے یقین رکھتے ہیں. ایقان کی حد تک یقین نہیں، صرف ایقان، یقین کی سب سے بڑی ڈگری کہ جس میں ایک رائی کا دانہ بھی جو ہے انسان کو شک نہ ہو. اس حد تک آخرت کا یقین جس کو ہوگا وہ ایمان والا ہے، وہ ایمان والا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اس بات کو یاد رکھو کہ ایک دن میں نے تم کو جمع کرنا ہے. ایک دن. اور یہ اللہ کریم قرآن کریم میں بار بار جو استعمال کرتے ہیں نا یہ والی بات کہ ایک دن میں تم کو اکٹھا کروں گا، میں تم کو اٹھا لوں گا، اپنے سامنے کھڑا کروں گا. جب بھی رب کریم کچھ احکامات دیتے ہیں نا تو پھر یاد کراتا ہے رب کریم. احکامات دینے کے بعد، اچھائی اور برائی کی بات کرنے کے بعد، کچھ بیان کرنے کے بعد، کچھ واقعات بیان کرنے کے بعد، پھر اللہ کریم یاد دلاتا ہے کہ میں یاد رکھوں، میں تم کو اکٹھا کروں گا، میں اپنے سامنے کھڑا کروں گا. بار بار تلقین کی جاتی. یہ جھنجھوڑا جاتا ہے انسان کے اندر کو، نفس کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تو بھولا بیٹھا ہے کہ تو نے شاید اللہ کے پاس نہیں جانا، یا تجھ سے سوال و جواب نہیں کیا جائے گا، یا تیرے گناہوں کی بات پرس نہیں کی جائے گی. تو یاد رکھ میں ہی وہ ذات ہوں جو تم سب کو جمع کرے گی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک والی بات نہیں ہے. اگر ذہن میں کوئی خلش ہے تو اس کو بھی نکال دو. اب انسان کی سمجھ میں یہ بات آئے یا نہ آئے، جو سمجھ لے گا اس بات کی حقیقت کو، جان لے گا کہ واقعی اللہ کریم قیامت کے دن مجھے کھڑا کر کے مجھ سے سوال و جواب کرے گا، تو وہ پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اپنی تیاری کرے گا اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے. جیسے آپ پر کوئی مقدمہ ہو نا، چھوٹا سا مقدمہ بھی، تو جس دن تاریخ ہو، اگر 8:45 کا آپ کو ٹائم دیا نا جج نے، تو آپ 8:40 پر عدالت کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور تیاری کر کے جاتے ہیں. یار کدھر غیر حاضری لگ گئی تو نہ میرے اشتہاری نہ ہو جاواں. جی اتنی فکر ہوتی ہے نا انسان کو، چھوٹا سا کر. تو ساری زندگی میں اگر آپ نے خرابیاں کی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، اور بڑے پرچے آپ پر کٹے ہوئے ہیں جو آپ کو علم نہیں ہے، وہ لکھ رہا ہے یہاں پر بیٹھا جو ہے نا، وہ یہ FIR درج ہو رہی ہیں آپ کی، جو آپ گناہ کرتے ہیں وہ رجسٹر میں لکھا گیا، آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کیا. تو اس لیے اللہ کریم بار بار یاد کراتے ہیں کہ گناہ تو تم کرنے سے بعد نہیں آتے، انسان کی سرشت میں شامل ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو اس بات کو انسان یاد رکھ کے میں نے تم کو جمع کرنا ہے، ایک دن میرے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے. تو جب انسان کے ذہن میں یہ بات آئے نا، ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر انسان فکر کرتا ہے. اگر کوئی ہو جائے غلطی کوتاہی گناہ ہو جائے تو اللہ کریم سے معافی مانگ لیتا ہے. دنیا میں حساب و کتاب برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور رستہ بھی اللہ کریم نے بتا دیا کہ اگر تم سے کچھ ہو جائے تو میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے توبہ کر لیا کر، میں تیری تختی صاف کر دوں گا، تختی صاف کر دوں گا. لیکن دوستو میرے بھائیو، یہ انسان تب اس مقام پر آتا ہے جب اس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھ سے سوال و جواب کیا جائے گا. تو یہ اگر یہ بندہ بیٹھ کے بیٹھا اے جہان مٹھا تے اگلا کہ نے ڈٹھا، تو پھر بیڑا ہی غرق ہے، باقی کچھ انسان کے پلے رہتا نہیں. لہذا جتنی اس زندگی کی ہمیں فکر ہے نا، جس میں ہم اس دنیا کی جتنی فکر ہے جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ اس زندگی نے جتنی بھی چلی جائے یہ ناپائیدار ہے، یہ ناپائیدار ہے. آدم علیہ السلام سے گنتی شروع کریں نا، آپ دیکھتے جائیں کتنے جہان بدلے، کتنی قومیں بدلیں، نام و نشان مٹ گئے. فرعون ہو، شداد ہو، نمرود ہو، کتنی بادشاہیں آئیں جن کا نام و نشان دنیا میں موجود ہے. تو نشان کسی کا بھی باقی نہیں بچنا، رہنا کسی نے بھی نہیں، کیونکہ یہ زندگی ہے ہی ناپائیدار.
زندگی ہے ہی نا پیدا، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اللہ کریم نے اعلان کر دیا، تو اب بچنے کا رستہ ایک ہی ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے۔ آخرت کی، جتنا دنیا کے لیے ہم بھاگتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر ہمیں آخرت کے لیے بھاگنا چاہیے۔ دنیا بھی کمانی چاہیے، جائز ہے کمانی چاہیے، لیکن آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا مال تو ہمارے دامن میں دامن تھوڑا پڑ جائے، سمائے نہ، اور آخرت کے لیے ہمارے پلے میں کچھ نکلے نہ، تو یہ سودا گھاٹے کا ہے۔ یہ سودا رب کا کچھ نہیں جانا، رب کے رسول کا کچھ نہیں جانا، یاد رکھیے گا۔ نقصان ہمارا ہی ہے اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہ کریں اور ویسے ہی زندگی گزاریں جیسے غفلت میں ہم گزار رہے ہیں، تو نہ اللہ کا کچھ بگڑے گا نہ اللہ کے رسول کا کچھ بگڑے گا، نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ اس لیے فکر ہمیں کرنی چاہیے کہ زندگی کے معاملات کو جہاں چلاتے ہیں وہاں آخرت کے معاملات کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ دنیا کے معاملات کو ساتھ لے کر چلنے سے آخرت کے معاملات کو بھی، جو دنیا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کچھ آخرت کے لیے کر لیں، تاکہ جہاں جانا ہے وہاں خالی ہاتھ خالی دامن کچھ نہ کچھ پلے آپ کے ہوگا، تو باقی معاملہ اس کے فضل پر چھوڑ دیں۔ جیب میں سے کچھ تو نکال، آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ تو ہونا چاہیے نا، پھر بھی سرپلس ہوگا آپ کا معاملہ۔ تو اگر اکاؤنٹ آپ کا مائنس میں ہوگا تو پھر اللہ کہتا ہے فضل میں اس کے ساتھ کروں گا جو میرا نافرمان نہ ہوگا۔ تو نافرمانی سے بچیں، نافرمانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر زندگی بسر کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔